बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात, लेकिन हमारी दिफाई जो इदारे हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से IBOs यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए मुत्तादिद अल-ख़वारिज जो हैं उनको मारा गया, जहन्नुम वासिल कराया गया। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो भारत के शादियाने और जिस तरह हमने काबुल जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उसके बाद उनके वहाँ सफ़े मातम भिज गई थी। ना जाने क्यों वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने जो घुस के मारने वाली बात की, उसमें वो कैंप्स पकीतिया में या फिर जो भी उन्होंने कुन्नड़ नूरिस्तान में बनाए हुए हैं उनको हिट किया गया, जहाँ पे बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं, अल-ख़वारिज जो हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया, जिसकी चीखें निकलना तो भारत की बनती थी। लेकिन अभी दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में अगर हम बात करें बलूचिस्तान और KPK के हवाले से, इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब को। आपको खुशामदीद करने जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनरल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात और पाकिस्तान, वो कहते हैं ना बैटल हार्डन ना सिर्फ फोर्सेस हैं बल्कि अवाम भी जिसे कह सकते हैं कि ना सिर्फ मुत्तहिद है और हमेशा से मुकाबला करती आई है। हम ताबड़तोड़ जो हमले हुए उसके ऊपर उनको जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे या जिसे कह सकते हैं अंदाज में उनका काउंटर जो हमारा एक ऑफेंसिव था उसके ऊपर हमने काम किया और उनके बहुत सारे दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भी मारा। पीछे बैकग्राउंड को देखते हुए अफगानिस्तान के तनाजुर में इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल देखना बहुत से मुल्कों को तकलीफ दे है। भारत है, अमेरिका है, इजराइल है और भी बहुत से दोस्त, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चंद एक उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो अब अफगानिस्तान की सरजमीन, हम बार बार एक चीज हम बारी भूल जाते हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि अमेरिका से अपना अफगानिस्तान से सिर्फ अमेरिका के बूट्स गए, अमेरिका जा नहीं सकता, वहां से छोड़ नहीं सकता उसको। और अगर आपको याद हो कि 3 लाख करीब फौज थी, कोई 1.5 लाख के करीब उनके इंटेलिजेंस के ऑपरेटर्स थे जो अमेरिका जब मौजूद था, तो वो अचानक कहीं गायब तो नहीं हो गए ना, वो वहीं मौजूद है। अमेरिका अस्तर भी छोड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, जिसमें ब्लैक वाटर थी, इजी वाइड वर्ल्ड थी और दीगर स्पाइडर यूनिट, वो सब, हाँ जी, वो मौजूद थे। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स उनके मौजूद थे। फिर अमेरिका ने अभी रिसेंटली जो आपके सामने इंकशाफ हुआ है, मैं तो पहले से बात कर रहा था कि अमेरिका पैसा भी लगा रहा है वहां पर, भी $2 बिलियन से ज्यादा तो वहां पे दे चुका है उनको। फिर यह है कि अफगान तालिबान जो सो कॉल्ड हुकूमत है, वो आपस में भी उनके मसाइल हैं, उनके भी बीच में बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जो कुछ एक तरफ देखते हैं, कुछ दूसरी तरफ देखते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने मेरे ख्याल बहुत अच्छा एक फैसला कर लिया, और ये फैसला ये है कि अब जब से चीफ आए हैं कि अब हम बातचीत तभी होगी जब अफगानिस्तान के तालिबान खुद अपने आप को इस चीज के अहल साबित करेंगे। तो अब उसके लिए देखिए, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने के लिए भारत भी है, अमेरिका भी है, दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। और अब जब चाइना का इंग्रेस अफगानिस्तान में बढ़ रहा है तो ये भी बहुत तकलीफ दे है लोगों के लिए। इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को इस सारी इक्वेशन से निकाल दिया जाए तो शायद उनका काम बन जाए इससे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो आप देख रहे हैं, काफ़ी हमारी शहादतें हुई हैं, लेकिन वफाज पाकिस्तान ने और उनकी लीडरशिप ने अब ये फैसला जो किया है, मैं समझता हूँ बहुत आसान फैसला है कि अब उनके पीछे जाया जाएगा। मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि हम अपने घर के अंदर तो जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं हम उससे, लेकिन जब तक जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके ठिकानों तक नहीं पहुंचा जाएगा, हमारे लिए मसाइल खड़े रहेंगे। तो अब ये बहुत अच्छा फैसला है और बहुत कामयाबी है पाकिस्तान की इस सिलसिले में। और सबसे बड़ी चीज़ जो बड़ी बहुत अहम है वो ये है कि अवाम और फौज के दरमियान जो एक रिश्ता है उसकी मजबूती को कमज़ोर करने के लिए बहुत सी ताकतें सरगर्म है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि आम जो हमारा आदमी है वो ये बात समझता है। इसलिए फौज पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हैं तो फौज पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो कामयाबियां हैं इनको और बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो फैसले हुए हैं पिछले दिनों, उनकी वजह से अब जो तालिबान हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए उनको भी तकलीफ महसूस होगी, उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसमें जनरल साहब एक चीज़ ये भी आती है कि करज़ई और तालिबान का तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है
اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہی کام جو کرزئی کر رہا تھا اب بھارت، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اجیت ڈووال جو ہے وہ واشنگٹن چکر لگا رہا ہے اور دبئی میں ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی نیریٹو ہے، دوبارہ اس کو پریویل کرنے کے لیے بھارت گھسنا چاہ رہا ہے جو کہ آلریڈی وہاں پہ موجود تھا انڈر دی امبریلا، جو وہاں پہ ہم نے دیکھا جو 48 کنٹریز کی جی وہاں پہ جی اتحادی فورسز تھیں؟ جی دیکھیے بھارت کی جو انگریس ہے افغانستان میں وہ بہت زیادہ ڈیپ پہلے سے بھی تھی، کچھ عرصہ کمزور ہوئی ہے. اب بھارت نے پچھلے دنوں کافی پیسہ بھی وہاں لگایا ہے اور بہت سے افغان فورسز کو لے گئے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ ٹرین کرنے کے لیے بھی لے گئے ہیں اپنے، کیونکہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے بھارت کو بھی تو دیکھیے نا، یہ معلوم ہے اگر جیسا چین کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے افغانستان میں، اگر پوری طریقے سے چین جس طریقے سے آیا ہوا ہے اور پاکستان اور چین مل کے وہاں پہ جس طریقے سے کام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، کامیابی ہوتی ہے تو بھارت کی تو پھر جگہ نہیں بنتی نا یہاں پہ. پھر دوسری طرف سے بنگلہ دیش سے بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو بھارت کو تو پھر مسائل بھارت کے بڑھ رہے ہیں. اس لیے پاکستان اس چیز کو، میرا خیال ہے ہماری ساری لیڈرشپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور ٹھیک ہے تکلیف ہے ہمیں وقتی طور پر، لیکن میرا خیال ہے کہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ایسی ضرورت نہیں ہے. بھارت کو اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا بھارت کو بھی یہ تکلیف پہنچنی چاہیے جو وہاں پہ بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ہم نے بہت سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیے تھے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت ہمیں ابھی ہاتھ پاؤں کھولنے پڑیں گے، بھارت کو بھی یہ تکلیف پہنچانی پڑے گی کتنا تاکہ ان ایڈوانٹیج کو بھی لیتے پتہ ہیں چلے. پاکستان کے سیاسی عدم استحکام یا پاکستان کے اندرونی حالات میں اگر کچھ تھوڑا سا کوئی فرکشن آتا ہے تو یہ دشمن ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ہماری صفوں میں گھس کے یہ کاروائیاں کرتے ہیں نا، تو کتنا ایڈوانٹیج لیتے ہیں یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے بیسیکلی جو کسی بھی ملک کی اسٹرینتھ ہے نا، اوور آل جو اسٹرینتھ دیکھتے ہیں آپ اس کو، اس میں اس ملک کے عوام، ان کی اپنے ملک کے ساتھ جو وابستگی ہے اور جو پاکستان کسی بھی ملک کے لیے یہ اسٹیبلٹی ہے، وہ اسٹرینتھ ہے اس کی. افواج ہوں یا دوسرے ادارے ہوں آپ کے، وہ اسٹرینتھ کا ایک اظہار ہے کسی طریقے سے آپ کرتے ہیں اس کو. اس کے لیے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں پاکستان میں یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور اس کا جو بھی پاکستان میں ذرا سی بھی ان کو اگر کوئی کہیں سے دراڑ نظر آتی ہے تو اس میں گھس کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سب دنیا کوشش کرتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ عام جنگی حالات میں جس طرح بھی حالات ہے اس میں کوئی ناجائز نہیں سمجھتا کوئی بھی. ہمیں بھی جب بھی موقع ملے گا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی جو دراڑ ہے یا کمزوری ہے یا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو عام طور پہ نظر آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پورے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اقدامات کے لیے تو پاکستان میں یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. کے پی اور بلوچستان آپ نے دیکھا جس طرح ٹارگٹ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو وہاں پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے کنٹرول میں وہ جو فورسز ان کی ہوتی ہیں، سول فورسز کی بات کی جائے، وہ فیل ہو رہی ہیں یا پھر ان کے پاس کچھ وسائل کی کمی ہے؟ دیکھیے وسائل کی کمی کا رونا تو سب روتے رہتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دونوں جو صوبے کی ہماری سیاسی افسافیہ ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کیوں اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنے عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، عوام کے ساتھ مل کے وہ کیوں نہیں افواج پاکستان کا ساتھ اس چیز سے دے رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل جو لیڈرشپ ہے وہاں کی، چاہے بلوچستان کا کہہ لیجئے کہ بھی کہہ لیجئے، یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے افواج پاکستان کو یا دوسرے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مشکل پیش آتی ہے اس چیز کی. صحیح. اب بات یہاں پہ پولیٹیکل فورسز کے علاوہ جو ہمارا ایک نیریٹو کی بات آتی ہے، اور نیریٹو میں خاص طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ قوم ہمیشہ کھڑی رہی، چاہے قدرتی آفات ہوں یا دشمن کی کوئی جارحانہ جو ایکٹیویٹیز تھیں، جس طرح ہم بالاکوٹ سٹرائک کی بات کرتے ہیں، پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام ابھی جس طرح پاکستان میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ہائبریڈ وار کریٹ کی گئی اور کی جا رہی ہے، عوام اور ہمارے ادارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں خیال ہر تیسرا یا چوتھا آدمی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ دوسرے اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. وہ کیسے ان سے آپ ان کا جو اس میں ایک تفریق ڈال سکتے ہیں؟ یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے. وہ ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پہ بات چیت سنتے رہتے ہیں، نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں وہ ان کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کی طرف ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے
کہ ہر گھر میں آپ چلے جائیں پاکستان کے، ہر دوسرے گھر میں چلے جائیں پاکستان میں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس کا بھائی بہن بھتیجا فوج میں ہے، فوج میں رشتہ دار ہے، کوئی پولیس میں ہے، اس طرح ہے. تو یہ اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان یہ تعلق توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے فوج کا جو ایک بڑا خاصہ ہے یہ کہ ہم عوام میں سے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں. اور پاکستان کی فوج کے اندر بھی آپ دیکھیے، ایک اگر بھائی لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل بنا ہوا ہے تو دوسرا بھائی سپاہی بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے فوج کے اندر بھی جو رشتہ ہے بہت مضبوط ہے، فوج کا عوام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ یہ مضبوط تر ہوگا. اللہ خیر کرے. جی بالکل جنرل صاحب، لیکن میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. دہشت گردی کے جو واقعات حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو امریکن ویپنز استعمال ہوئے الخوارج کی جانب سے، ہم بارہا امریکہ سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسلحہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں دیے گئے کہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں. یہ سوال اٹھ رہا ہے. جی وہ دے کر گئے ہیں، وہ اسلحہ چھوڑ کر نہیں گئے، وہ اسلحہ دے کر گئے ہیں. ان کے آپ نے بھی کہا کنٹریکٹر وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے جو دوسرے جو جن کو انہوں نے پالا ہے اتنا عرصہ پیسہ دے کے، چاہے وہ خان ہو چاہے کوئی ہو، وہ وہاں موجود تھے. اسلحہ ان کو دے کر گئے ہیں وہ لوگ. اور پاکستان کا احتجاج لازمی بنتا ہے، اور پاکستان کو امریکہ سے میں خیر کھل کے بات بھی کرنی پڑے گی. جب ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے ابھی تو پاکستان کو کھل کے بات کرنی پڑے گی امریکہ سے، کہ جب تک امریکہ اپنا ہاتھ نہیں روکے گا تو پھر حالات بگڑیں گے. اگر اس خطے میں حالات بگڑے تو پھر دنیا میں اسٹیبلٹی کہیں اور نہیں ہوگی. امریکہ میں بھی باقی دنیا میں بھی یہ جو اس وجہ سے جو اسٹیبلٹی ہے وہ محسوس کی جائے گی اس کی. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کرام، ہم نے لینا ہے یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ، ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان میں معیشت کے جو حالات ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی آ گئی ہے. مہنگائی کی شرح میں یا مہنگائی کی جو رفتار ہے بڑھنے کی اس کی بات کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیا، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. لیکن سب سے اچھی خبر جو ہمیں فرانس میں پاکستان کی PIA کی پروازیں شروع ہوئیں، اور ایک نقصان جو کہ ہم نے دیکھا سابقہ جو ایک حکومت تھی اس کے حوالے سے جو بیان تھا ایک وزیر کا، اور انہوں نے جو بیان دیا اس کے بعد ہمارے بین الاقوامی روٹس نہ صرف ختم ہو گئے بلکہ ہمارے بہت سارے پائلٹ جو تھے بین الاقوامی جو ایئر لائنز تھی ان کے اندر سے بھی نکال دیے گئے. لائسنس کا ایشو تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھیں گے جب بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، پیٹرول بھی اونچی اڑان کی طرف دوبارہ نکل چڑھا ہے؟ تو آپ کا جب بیان ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیشہ ہمیں تمام معاملات کے اندر بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا، اس حالات کو مہنگائی کے حوالے سے حکومت کے دعووں کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ یہ پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں تو واضح طور پہ بتا دوں کہ PTI کے دور میں غلام سرور نے جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا اس سے PIA کی اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا. 40 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا. لیکن الحمدللہ اب یہ یورپ میں بھی جائے گی، امریکہ بھی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے تو کم سے کم آج ایک فیصلہ تو کر لیں کہ جناب دیکھیے کتنا گارنٹیڈ بزنس ہے، پورا جہاز بھر کے گیا. اور تو پھر یہ سے اس کی نشکاری کم سے کم ملتوی کر دیں، تب تو میں صحیح معنوں میں خوش ہوں گا. یہ ہمارا قابل فخر ادارہ ہے. میں چاہتا ہوں یہ پاکستان کی ملکیت میں رہے اور اس کو کسی کو بیچا نہ جائے، نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کئی نکات اٹھائے ہیں جو بہت اہم ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے IMF سے $7 ارب کا قرضے منظور ہوا، قسط ہمیں ایک مل چکی ہے. ہمارے دوستوں نے ہمارے جو ڈپازٹس رکھے تھے وہ رول اوور کرنے شروع کر دیے ہیں. اس کی وجہ سے معیشت میں استحکام آیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ معیشت خطرات سے نکل گئی ہے یہ شاید غلط ہوگا. یہ کہنا کہ جی ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اس لیے غلط ہوگا کہ ایک سال میں 13 ملین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب معیشت گرو نہیں کرے گی، استحکام تو ضرور ہو گیا پیسہ، لیکن جب آپ کا گروتھ کم ہوگا، میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں. دیکھیے 1980 سے 2018 تک جو 38 سال تھے اس میں ہمارا گروتھ ریٹ تھا 4.75% سالانہ اوسط، جو بھارت سے بھی کم تھا، بنگلہ دیش سے بھی کم تھا، سری لنکا سے بھی کم تھا. لیکن پچھلے 6 برسوں میں تو یہ ہو گیا ہے 2% سے بھی کم. اب ہمارے الحمدللہ 2.5% ہمارے ملک کی آبادی بڑھتی ہے. ہر سال 20 لاکھ آدمی روزگار کی تلاش میں نئے آ جاتے ہیں. تو اگر آپ 5-6% سے کم گرو کرتے ہیں تو غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی. تو یہ جو 30
13 ملین مزید غریب ہو گئے. اب تقریباً 11 کروڑ آدمی پاکستان کے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. نمبر 1 وہ کس ملک میں؟ جو اسلامی ملک ہے جہاں کے زکوٰۃ کا عظیم الشان نظام موجود ہے. نمبر 1 26 ملین بچے، 2 کروڑ 60 لاکھ بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے، تعلیم سے محروم ہے. تعلیم سے محروم ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے. حالانکہ میرے مذہب نے تو مجھے سکھایا رب زدنی علما، اور ہمارے ہاں آئین کہتا ہے 25A کہ 6 سال سے 16 سال تک کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینا ہے. جب آپ تعلیم کا بجٹ کم رکھیں گے تو یہ تو 2010 میں فیصلہ ہوا تھا کہ 7% GDP کا ہم خرچ کریں گے، آپ 2% بھی نہیں کر رہے. تو یہ تو 2075 کا شاید اس صدی کے آخر تک بھی ہر بچہ اسکول نہیں جائے گا. تو آخر یہ بھی تو ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے. پھر ہمارے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہے. پنجاب میں انٹیریئر میں دیکھ لیں، سندھ میں اگر خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو بڑے شہروں میں تو کچھ سہولیات ہیں بھی، ان کا کیا ہوگا پھر؟ تو میرا خیال یہ تھا کہ ایک تو یہ دیکھ لیں غربت، بے روزگاری، مہنگائی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں میرا دوسرا حصہ یہ تھا کہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مہنگائی کو وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئی ہے، جو کہ 38-40 پہ چلی گئی تھی فگر پہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو مہنگائی کی کمی کی وہ بات کریں، وہ مہنگائی ہونے کی شرح میں کمی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. نہیں، آپ نے تو بالکل بات کھل کے پہلے بھی کہہ دی تھی، دوبارہ آپ نے بتا دیا. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2018 میں ہماری جو اس کی شرح تھی وہ افراد زر کی تھی، وہ 4.75%، وہ ابھی بھی ہے. پھر 4.1%. پھر آپ نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ اس مالی سال کے آخر تک مہنگائی بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیے روپے کی قدر پر دباؤ ہے. آپ نے امپورٹ روکی ہوئی ہیں، ہماری امپورٹس جو ہے نا روکنے کے باوجود ایکسپورٹ سے 1.5 گنا ہے. معیشت گرو نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بھی بڑھے گی، روپے کی قدر ہمارے پر پریشر آئے گا، اور ہماری ادائیگیوں کا توازن جو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کمال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اب آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب نے رول اوور کر دیا، تو وہ تو دوسرے کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملکی بچتیں بڑھ گئیں؟ کیا ملکی سرمایہ کاری بڑھ گئی؟ کیا ٹیکسوں کی وصولی بڑھ گئی؟ جواب ہے کہ نہیں. آپ نے تو ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف حاصل نہیں ہوا. 386 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ابھی تک، اور اس سال کے آخر تک 1200 ارب ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جو کچھ ہے، اب گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ جناب ہاں یہ ہمارے ریزروز ہیں، یہ ہماری اپنی کمائی ہے. ارے بھائی آپ کے ریزرو تو 12 ارب ڈالر سے کم ہیں، اور 12 ارب ڈالر دوست ممالک نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں نا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے دوست ہیں، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور چائنا کو بھی انٹرسٹ ہے، اسلامی دنیا کو بھی ہے، امریکہ کو بھی یہاں انٹرسٹ ہے. انہوں نے آپ کو فی الحال سمایا ہوا ہے. تو یہ کہیں کہ اللہ کا شکر کریں کہ دوستوں کی مدد سے، چاہے ان کے اپنے فواد میں کچھ بھی ہو، ہم اس وقت استحکام کی پوزیشن میں ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کمال تو یہ ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے ہم یہ کہیں کہ آئندہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. تو ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی خطرہ ہے. معیشت میں گروتھ ریٹ آپ کا بہتر نہیں ہو رہی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو وجہ بتا دوں کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہوا میں بات تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو 6 سال گزرے ہیں ہمارے 6 سال، اس میں ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 346 ارب ڈالر کی ہیں. 346 ارب ڈالر کی امپورٹس، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 161 ارب ڈالر کی ہیں. یعنی امپورٹ دگنی سے زیادہ ہیں. تو آپ کا تجارتی خسارہ ہو گیا 185 ارب ڈالر. صاحب اس میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو 3 فیکٹرز ہیں نا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اس کے بعد اب پیٹرول جو ہے دوبارہ اڑان کی طرف جا رہا ہے، اور عالمی منڈی میں اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا. تو جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، ان کو آپ کیپ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد تو آپ کسی دنیا میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ جب ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے، بالکل صحیح. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جی اپنی امپورٹس کو اس کے اندر رکھیں. اگر گھر میں خدا نخواستہ آمدنی کم ہے اور 4 روٹی ہیں، تو جو گھر کے 8 آدمی ہیں ان کو پھر آدھی کھانی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کہ تو آپ نے اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی آپ کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، جو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، GST 18% آپ نے لگا دیا. ٹریننگ آپ کے مزدور جو ہیں اسکلڈ نہیں ہیں، ٹیکنالوجی آپ نے لے نہیں رہے ہیں. تو اگر آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں تو کم سے کم امپورٹ تو روک لینا. پھر وہ بھی آپ نے نہیں کی. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر 6 برسوں میں 185 ارب ڈالر کا آپ کا تجارتی خسارہ ہو گیا، یعنی تقریباً 30 ارب ڈالر سالانہ کا، پھر آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں. وہ ریمیٹنسز جب آتی ہیں تو وہ تقریباً آ گئی ہیں 163 ارب ڈالر کی. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حیران ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، ٹھیک ہے، دشمن ہمارا ہے، رہے گا، ہم نے لیکن اس کی ریمیٹنسز تو ہیں 124 ارب ڈالر. 124 ارب ڈالر. اس کی برآمدات ہیں 7 گنا، یعنی 777 ارب ڈالر، 6 گنا.
تو اگر میرے ملک کی تو یعنی ہمارا واحد ملک ہے خطے میں آپ دیکھیں جس کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں برآمدات کم ہیں. ہوتا نہیں ایسا. ریمیٹنس سے تو روزگار نہیں ملتا نا, ریمیٹنس سے تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے. اور یہ انکم ٹیکس کے آرڈیننس 111(4) کے تحت آ رہا ہے جس میں ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے اور بلیک منی وائٹ ہوتا ہے. تو اگر بھارت کی ریمیٹنس سے برآمدات 6 گنا زیادہ ہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہماری 6 گنا نہ ہو, دگنی برآمدات ہو نا, تو ہمیں IMF کی شاہد ضرورت نہیں صاحب پڑے اس گی. میں آئی ٹی سیکٹرز, ہیلتھ سیکٹرز, ان کے یہ دو بہت پرومیننٹ سیکٹرز ہیں جس میں ان کو جو ریمیٹنسز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس تو انٹرنیٹ کی بندش کے باعث تو بہت سارا جسے کہتے ہیں کہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, انڈیویجولز کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ الگ ہے. تو ہماری ریمیٹنسز اس میں بھی کم ہو گئی ہیں. نہیں, ریمیٹنس تو بڑی ہے, برآمدات کم ہوئی ہیں, مگر میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بالکل دوبارہ واضح کر دوں. بنگلہ دیش میں کاٹن نہیں ہوتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. بنگلہ دیش کی گارمنٹس کی برآمدات جو ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس تو کاٹن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری پالیسی میں قصور ہے. بنگلہ دیش کیسے گارمنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ. جو پہلے آپ نے بات کی تھی بالکل صحیح تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ اپنی پالیسیاں درست کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں, بجلی پیٹرول گیس کے نرخ کم کریں. کب کریں گے؟ جب آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں گے, جو کہ آپ نہیں بڑھا رہے. میں آپ کو بتاؤں گا, قوم کو آنکھیں کھلنی چاہیے. میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, سب کا, 25 کروڑ عوام کا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا 95-96 میں ٹیکس اور GDP کا تناسب تھا 14.4. اب یہ بہت زور لگا رہے ہیں کہ جی ہم بڑھائیں گے ٹیکس, اور 2027 کا ہدف جو رکھا ہے وہ رکھا ہے 13.5. یعنی ہم 95-96 سے بھی 2027 میں نیچے ہوں گے ٹیکسوں میں, جس میں آپ کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب خدشہ یہ ہے کہ جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے ان پہ ابھی بھی نہیں لگ رہا, جو لگ رہا ہے اس میں تناسب بھی کم ہے. مطلب ٹیکس GDP کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں میجورٹی جو آ رہا ہے وہ ہمارا سیلریڈ کلاس کا آتا ہے. ہمارے جو باقی سیگمنٹس ہیں وہ اپنا جو پے کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. زراعت کے اوپر جس طرح ہم نے کہا کہ جو زمینداروں کے اوپر جو ایک بڑا ایک سیگمنٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس ابھی تک اس طرح نہیں لگا. نہیں, مگر آپ نے بات تو صحیح کی, مگر میرا ایک سوال, پھر ایک اور سوال, پہلے بات تو آپ نے صحیح کر دیا, لوگ سمجھ بھی گئے. اب میں ایک سوال جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہماری تنخواہ دار طبقے وہ پس رہے ہیں, ان پر ٹیکس زیادہ لگا دیا, اور مالدار طبقے ٹیکس نہیں دے رہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ کئی کروڑ لوگ ان تنخواہ دار کے علاوہ ایسے ہیں, پلمبر, الیکٹریشین, کارپینٹر, ڈرائیور, کک, گھریلو ماسیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, ان سے جب وہ موبائل پر اپنا چارج کرتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن, ٹھیک ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی آپ بات کریں جو ہر بندہ ہی دے رہا ہے, جو کہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں ہے, جو غریب ترین بھی ہے وہ بھی دے رہا ہے. یہ بات نہیں کر رہا میں یہ کر رہا ہوں کہ میں جب دیتا ہوں ٹیکس اس کے اوپر تو مجھے تو ریفنڈ مل جاتا ہے چونکہ میں ریٹرن دیتا ہوں. تو یہ لوگ کیوں نہیں شور کرتے جو آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مالدار لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ سوال یہ تنخواہ دار طبقے صرف زندہ باد کے لارے لگانے کے لیے سیاسی باتیں کرنے, ان کو بھی تو فرض ہے کہ اپنی فیملی پاکستان کی خاطر یہ حکومت پر دباؤ ڈالیں. یہ کروڑ لوگ بھی دباؤ ڈالیں, یہ تنخواہ دار طبقے جن میں سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ پینشنرز, یہ ریٹائرڈ لوگ, یہ گھریلو خواتین جو ہے واٹس ایپ پر دن بھر لگے رہتے ہیں, ان کا بھی تو فرض ہے کہ یہ دباؤ ڈالا جائے, عوام کو تیار کیا جائے کہ بھئی یہ تنخواہ دار طبقے اور یہ غریب لوگوں پر بوجھ کب تک ڈالیں گے؟ تعلیم کا بجٹ آپ کب تک کم کریں گے؟ صحت کا بجٹ کب تک کم کریں گے؟ ہمیں صاف پانی کب ملے گا؟ ہمیں سڑکیں پر ٹریفک اچھا کب ہوگا؟ ہمیں انصاف کب ہوگا؟ اس کے لیے اگر یہ لوگ زور نہیں لگاتے تو آپ کا 10 منٹ کا ایک پروگرام کرنے سے تو حکومت پر دباؤ نہیں پڑے گا نا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ کی بات سے, عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ذمہ داری محسوس کریں. اگر وہ دباؤ ڈالیں تو حکومت پر وہ مجبور ہوگی کچھ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہاں پہ میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ون ٹونائٹ میں, اور اس حصے میں ہمارے ساتھ پروگرام کے موجود ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب, ماہر قانون ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خوش آمدید کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کو. فوجی عدالتی کارروائیوں اور فیصلوں پر سپریم کورٹ میں نئی بحث چھڑ چکی ہے. حافظ صاحب, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی نہیں تھی تو سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کیوں کنورٹ ہوا. دوسرا یہ ہے طیارہ سازش کیس کا بھی ذکر آیا, ایمرجنسی کا بھی ذکر آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بن چکا ہے, یعنی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے, جو توجیحات, جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں, اس کے مطابق آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اس وقت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم، ایک تو بات یہ ہے کہ 1972 سے لے کے 2022 تک 1875 ایسے سویلینز تھے جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیے گئے، اور پی ٹی آئی دور کے اندر 2018 سے 2022 تک 180 ایسے لوگ تھے جن کے ٹرائل کیے گئے. اور اس پورے عرصے کے دوران جو ہے بعض ٹرائل یا بہت زیادہ ٹرائل ایسے تھے جو ایمرجنسی جب نہیں لگی تھی. کلبھوشن کا بھی ذکر ہوا. کلبھوشن، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ٹرائل ہیں کہ جب ایمرجنسی نہیں لگی تھی تو اس وقت بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیے گئے ہیں. چونکہ ایمرجنسی کا یا سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس کا ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو سویلینز کے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ لا ہے جو 1967 میں امینڈ ہوا، اور اس کی ایکسکلوژن آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کا جو 62 کا کانسٹیٹیوشن اس میں بھی تھی آرٹیکل 6 کے نیچے، اور 1973 کے اندر بھی اس کی ایکسکلوژن جو تھی وہ آرٹیکل 83 کے نیچے موجود تھی. اور 1975 سے لے کے 2023 تک پاکستان کی سپریم کورٹ جب تک یہ ججمنٹ نہیں آئی تھی سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے. اور ان امینڈمنٹس کے اوپر یہ کہا جاتا رہا ہے یہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ایکسٹرا آرڈنری آفینس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لا جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. یہ پاکستان کے ہر سویلینز میں اپلائی نہیں کرتا، یہ صرف اسی شخص پہ اپلائی کرتا ہے جو 2D1 2D12 سیکشن 59(4) یا سیکشن 24 سے لے کے سیکشن 59 جو ہے اس حد تک ان کا کرے. تو اب جو چیز اب جس نیریٹو پہ بات نکلی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ججمنٹ یہ 9 مئی کا آیا تھا اس وقت یہ کہا گیا کہ جی سویلینز کے اندر ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا کورٹس کے اندر چونکہ ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل نہیں ہے. 9 مئی کو انہوں نے کہا دہشت گردی سے سنگین واقعہ. اچھا اب نہیں، میں اب آپ کو اب دیکھیں 5000 سے زیادہ لوگ تھے جن کی پریزنس جو تھی ان نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر جہاں پہ ملٹری لاز کی اپلیکیشن پائی گئی. 105 صرف ایسے تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے جن کا کاگنیزنس لیا گیا اور ان کو ٹرائی گیا. اس سے بڑا ریسٹرینٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے، ڈیو پروسیس نہیں ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور ابھی بھی جو 123 اکتوبر کی ججمنٹ آئی ہے جس کے اندر ان امینڈمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 175 کے نیچے یہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ بن سکتی ہیں، اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے ٹو دی ایکسٹینٹ صرف سیولین گئے. تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو 62 سال بعد خیال آیا کہ جب بار بار یہ چیزیں ٹھیک ہے آج ہی اس لا کی وائلیشن ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ججمنٹس جو ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ پاکستان کی ہائی کورٹ کو پورا اختیار ہے ان ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کا، سیٹ اسائڈ کرنے کا، واپس کرنے کا، کنفرم کرنے کا، پاکستان کی ہائی کورٹس کو پورا اختیار ہے. 2017 کے اندر ایک سید زمان کا کیس ہوتا ہے، تو جب انڈیا نے چیلنج کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان کی ملٹری کورٹ کا پروسیس کہ جی ڈیو پروسیس نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی کہا کہ پاکستان کے ملٹری کورٹ کا پروسیس جو ہے وہ ڈیو بھی ہے اور فیئر ٹرائل بھی ہے، اور اسی لیے وہ جو کلبھوشن تھا اس کی جو کنوکشن تھی اس کو انہوں نے اپ ہولڈ رکھا اور صرف رائٹ آف اپیل. اس وقت بھی آرگومنٹ یہی تھا جو آج دیا جائے، دیکھیں جی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، جب آپ کے ملک کا ایک اسپیشل لا ہے، آپ کی پارلیمنٹ نے امینڈ کیا ہوا ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسے پروٹیکشن حاصل ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، تو آپ خواہش میں چلیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے اسے یہ ایگزیمپشن حاصل ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جا کے یہ وینڈلزم کرے، ان کو نقصان کرے، اور پھر آپ یہ سہارا لیں کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ آپ اس چیز کو ٹالریٹ کریں گے کہ اس طرح موب کی صورت کے اندر لوگ جائیں اور جا کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر شہداء کی یادگاروں پہ کریں اور آپ ریسکیو کریں کہ نہیں جی آپ کو تو ان کو کہیں اور ابھی بھی ریسٹرینٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنوں کو سینٹنسز آئی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں 19 ایک دفعہ ان کی پارڈن کی گئی، رمٹ کی گئی، 20 کو ایک دفعہ ان کے اندر سے نکال دیا گیا، اب صرف 48. اب ان کا یہ ہے کہ جو ڈسکریمنیشن پہ جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ملٹری کورٹس کے اندر جانے چاہیے تھے. اگر یہ سارے کے سارے ملٹری کورٹس کے اندر جاتے تو کیا پھر یہ بات ٹھیک تھی؟
اگر اس کمانڈنگ آفیسر نے اس اپنی ڈسکرشن اس کا کو ذکر کیا گیا جو انویسٹیگیٹر ہے ریسٹرکٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو لے کے گئے ہیں جو ان کی لا اپلیکیشن کے مطابق جنہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہاں کے اوپر لا کی بریکنگ کی ہے تو ان کو انہوں نے ٹرائی کی. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے جن آبزرویشن پہ بات کی, انہی جج صاحب نے کہا کہ جی میں جب کراچی کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ایز اے ڈیفنس کاؤنسل جاتا تھا تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں. وہاں کے اوپر ملٹری کورٹس کی طرف سے مکمل حقوق فراہم فرینڈز آف کورٹ ہے کہ جو ڈیفنس کو سپورٹ کرتا ہے, آپ جرا کر سکتے ہیں, گواہ لے کے آ سکتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور جج صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر جب میرے پاس معاملہ آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ CRPC بھی اپلائی ہوتا ہے, وہاں کے اوپر قانون شہادت بھی, اور اگر نہیں اپلائی ہوتا تو ہائی کورٹ اس ججمنٹ کو ختم کر دیتی. جی بالکل صحیح کہا. تیسری ایک بہت عام سوال ایک اور بھی ہے, 190 ملین کیس کا جو پاؤنڈ ملین کیس جو ہے اس کا فیصلہ آتے آتے رک گیا. تمام چیزیں موجود ہیں, کابینہ کے اراکین نے گواہی دی ہے, تمام وٹنسز پوری ہو چکی ہیں. اب بات تو یہ آتی ہے نا کہ فیصلہ آنے کو ہے, لیکن اس کے ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آصم, ایک تو ڈیلے کی وجہ نہیں, وہ تو ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کو تو سزا ہوتی ہے. نہیں, آپ ججمنٹ اناؤنسمنٹ پہ جو آپ نے کہا, دیکھیں 18 دسمبر کو جج صاحب نے اس ججمنٹ کو ریزرو کیا اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے دسمبر کی جو 23 کی ڈیٹ دی. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دسمبر کے اندر یا فرسٹ ویک آف جنوری چھٹیاں آ جاتی ہیں. ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, سپریم کورٹ سب میں آتی ہیں. جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ جنوری کی دیتے جب ساری کورٹس اوپن ہوتی. اب 23 کے بعد جو انہوں نے 6 ڈیٹ دی, 6 کو آئے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ نیریٹیو یہ بنا رہا, پہلے یہ نیریٹیو تھا کہ ہیسٹ ہوتی ہے. اب اس کیس کے اندر 100 سے زیادہ آپ کی سماعتیں آئی ہیں اور اس کے بعد جج صاحب کے پاس 35 گواہ اس چیز کے اندر ہے. 3 جگہ یہ ایڈمیشن والا کیس ہے. ایک NCA کے اندر یہ ایڈمیشن والا کیس ہے کہ منی لانڈرنگ پاکستان سے آئی اور اس اکاؤنٹ کے اندر گئی جو پاکستان کا سٹیٹ آف اکاؤنٹ نہیں تھا, سپریم کورٹ کے اندر گئی اور NCA کو جو ہے مس گائیڈ کیا گیا, مس ریپرزینٹ کیا گیا. ایڈمیشن اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 460 ارب کا سیول لائبلٹی کا بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا, اس کے اندر جو کرمنل پیسہ تھا منی لانڈرنگ کا وہ لایا گیا. اور آپ وہ دیکھیں کہ اگر وہ سیول لائبلٹی ہوتی تو پاکستان کی سپریم کورٹ کیوں فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو جو ہے پیسہ آیا ہوا تھا وہ وما انٹرسٹ انہوں نے واپس کیا. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا گیا, مس ریپرزینٹ کیا گیا اور انہیں اس ڈیڈ کے متعلق کہا گیا جو 6 نومبر کو سائن ہو چکی تھی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ پاکستان کے سٹیٹ آف اکاؤنٹ کے اندر آئے گا اور پاکستان کا سٹیٹ آف اکاؤنٹ کی بجائے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر سیول لائبلٹی کی ایڈجسٹمنٹ کے اندر آیا. تو یہ ساری چیز, اور پھر آپ کے پرنسپل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ ہے, منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کرمنل میٹرز کے اندر بعض جگہ کورابوریشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ سارے فیکٹس جو ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز آ رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بحریہ ٹاؤن کی سیٹلمنٹ ہے اور ابھی یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ دونوں جگہ پینڈنگ ہے. اور پاکستان کا ایک فیڈرل منسٹر جو کیبنٹ میں بیٹھا ہے اس کے نام پہ 458 کنال زمین ٹرانسفر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ NCA کی سیٹلمنٹ آتی ہے, اس کو بتایا نہیں جاتا, ایک دن پہلے رات پہلے ایجنڈا آیا جاتا ہے, اس ایجنڈے کو ڈسکس نہیں ہوتا, منسٹرز اٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے اور اس کھولنے کے اندر پتہ یہ چلتا ہے بات کے اندر ان فیکٹس کو جب آپ کھولتے ہیں کہ پیسہ تو پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد 26 دسمبر کو جو ہے وہ آپ پھر ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہیں تو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سیریس ایسی چیزیں ہیں کہ 8 لوگ تھے, 6 ایبسکانڈر ہیں, یعنی کہ اس وقت فارمر پرائم منسٹر اور وہ جو ہے ان کی وائف ہے, باقی سارے کے سارے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر یہ سارے اتنے سچے تھے تو they should face the trial. اور اس کے بعد میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں جن فیکٹس کی طرف لے کے جا رہی ہیں اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ سیریس چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور ان کی وائف کے لیے ہو, بٹ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرنا ہے کہ کس بنیاد پہ کرتی ہے. اور اگر کوئی بھی وہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جائے گا. بہت بہت شکریہ ریگولر کرمنل جسٹس حافظ احسان احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو کہ ایک میگا کرپشن کیس ہے جو کہ آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. گواہان جو کہ کابینہ کے خود تھے وہ بھی گواہیاں دے چکے ہیں. جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے اس وقت کے, انہوں نے بھی بانی PTI کے خلاف گواہی دے دی ہے اور سزا اب متوقع ہے کہ 13 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اناؤنس کر دی جائے گی. اور اس کیس کے حوالے سے دیکھا جائے
تو یہ باقاعدہ ایک ملی بھگت سے کیا گیا. سپریم کورٹ میں قبضہ گروپ کے حوالے سے، بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ملک ریاض صاحب کے اوپر جرمانہ عائد تھا، جو کہ این سی اے نے پیسے منی لانڈرنگ کے پکڑے تھے، ان کو حکومتی خزانے کی جگہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا، اور اس کے بدلے میں ایک فیور دیا گیا جو کہ کابینہ نے خود گواہیاں دی، کابینہ کے ممبران نے، کہ ہمیں بند لفافے پہ سائن کرنے کے لیے اکسایا گیا یا مجبور کیا گیا. اور اس کے بعد کے جو شاخسانہ ہے بشرا بی بی پہ اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر، اب تو سزا واضح طور پہ اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ایک سنگین جرم بھی ہے کرپشن کا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عبداللطیف ایڈوکیٹ صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی بہت شکریہ. عبداللطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کیس کو، جو کہ میرے خیال سے پیچھے چھٹیوں کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھا، اب 13 جنوری کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ سزا سنائی جائے گی. اسی چکر میں ہائی کورٹ میں جا کے اس کی پروٹیکشن لی جا رہی ہے، کہیں پہ کچھ کبھی ڈیلے ٹیکٹس، کبھی وکیل پیش نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آ رہا ہے تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ دیکھیں بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر ابھی کیونکہ میں اس کیس میں نہیں ہوں، نہیں کر رہا، تو جج صاحب جو ہے وہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے. شاید اس کو لمبا لکھنے کے چکر میں وہ ڈیلے کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی پرسنل ہوگی کمٹمنٹس، اس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے 13 دسمبر کے بعد، تو اب اس کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. اور یہ جو رومرز ہیں اور یہ جو میٹنگز چل رہی ہیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، تو یہ جو کورٹ میٹرز ہیں ان کو الگ رکھا جائے. وہ آگے چل کر اگر اس کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے یا ان کے خلاف آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے فیصلہ اس کا، تو آگے چل کر ان کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ صدر مملکت صاحب جو ہیں اس کو معافی دے سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ جو ایک بنایا ہوا ہے نا بیچ کے اندر، سارے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم مطلب 2 کشتیوں میں سوار ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس کا فیصلہ شاید اس وجہ سے ڈیلے ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی نہیں وہ تو چھٹیاں، آپ خود وکیل ہیں جناب عبداللطیف صاحب، آپ کو معلوم ہے چھٹیاں تھیں، اور چھٹیوں کے بعد اب فیصلہ جو ہے جج رخصت پہ تھے، تو اس کے بعد وہ تو ڈیلے ہوا. جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ڈیلے ہوا، لیکن اب وہ ڈیلے جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو جس طرح بھی پی ٹی آئی کی، جو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے یا کچھ اور لوگ جو ہیں اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کورٹس کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ اس کی شفافیت پہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے. میرے کہنے کا یہ مقصد. لیکن حقائق اور شواہد جو ہوتے ہیں وکیل صاحب، میں یہ چاہوں گا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کیس سن رہا ہوتا ہے یا اس کے جو ریمارکس ہوتے ہیں اور کیس کے اندر جو ثبوت ٹھوس شواہد کے ساتھ جب چیز آتی ہے سامنے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے فیصلہ آتا ہے، تو آلموسٹ چیز کا پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، کبھی وکیل پیش نہیں ہوتے ان کے، کبھی ڈیلے ٹیکٹس کی جاتی ہے. وہ تو دیکھیں ہم بھی وکیل ہیں، لیکن بات نہیں جاتی ہے کہ جب ایک کورٹ میٹر میں پڑا ہوا ہے کیس، تو ہم اس پہ کوئی اپنی رائے دے کر اس کا ڈیسیشن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. لیکن سیدھی بات ہے، سب کو سمجھ آتا ہے کہ کیس جس طرح لے کے جا رہا ہوتا ہے، ان کا وکیل یا ان کے گواہان یا جو اس کے منٹس ہوتے ہیں کورٹ کے، جو کمنٹس ہوتے ہیں جج صاحب کے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بالکل اس پہ ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آج کل ہر کسی کو تھوڑی بہت نالج ہے قانون کی، قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کیا کس طرف جا رہی ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ اور آئی ایگری کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپن شٹ کیس ہے. اب ہمیں انتظار صرف یہ ہے کہ بینگ ایک لائر، تو میرا کام ہے کہ میں انتظار کروں کہ جج صاحب جو ہے وہ کیا فیصلہ دیں. جی جج صاحب کے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، کبھی ان کے فیصلے کو، کارروائی کو رکوانے کی بات کی جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ کیس کے فیصلے کو روک نہیں سکتی. جی بہت بہت شکریہ عبداللطیف ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بات وہی آتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائیڈ والی بات کی جاتی ہے کہ جب بھی اس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ تاخیری حربے استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی ہے، اس کو انصاف نہیں کہا جاتا. لیکن یہاں پر کیس تو بالکل سامنے ہے اور سزا کا تعین جو کچھ فیصلہ آنا ہے وہ 13 جنوری کو اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو سامنے آ جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.